जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी बहुत शुक्रिया आप सबका। रमज़ानुल मुबारक का 13वां रोज़ा क्लास नंबर 13 में आप सबको वेलकम। अल्लाह ताला हमारे तमाम गुज़िश्ता रोज़ों को कबूल फरमाए और उसके सदक़े हमारे लिए हदायत का रास्ता आसान करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुरान पाक को सीखने की एक काविश है, एक कोशिश है, एक सिलसिला है जिसमें हम सब मिल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़ल से एक काविश को जारी रखे हुए हैं, जिसमें हम सीखते हैं कि बेसिक लेवल पे एक आम इंसान को समझ आ सके कि जब मैं कुरान पाक पढ़ूँ तो किस सूरत में अल्लाह ताला क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और किस सूरत में किस मौजू पे ज़्यादा तवज्जो दिलाई गई है। तो कल जिस तरह आप जानते हैं, कल की क्लास में हमने जहाँ से अपने सिलसिले को मुनक़ता किया था, आज वहीं से सिलसिले का आगाज़ करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मिशन मुस्लिम आइडेंटिटी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत कर सकें और इसको सदका जारिया बना सकें। उसके अलावा वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार मत करें और इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपके ज़रिए ये एक सदका जारिया बन सके, जिन जिन तक भी ये पैगाम पहुँचेगा, जिनकी भी इस्लाह होगी, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी तो अब हम आगाज़ करते हैं। तो आप लोग कुरान पाक ओपन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगी, ताकि आप वहाँ से अरबिक और तर्जुमा पढ़ेंगे तो साथ आप ये वीडियो प्ले कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि एट द एंड अल्लाह ताला इसमें एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। जी तो आज की सिलसिला कार में पहली सूरत है सूरे अन-नहल। सूरे अल-नहल was revealed in Makkah and it consists of 1 to 8 verses आयात। सूरे अल-नहल जो है वो मक्का में नाजिल हुई थी, तो ये मक्की सूरत है और इसकी तकरीबन 128 आयात हैं। It was revealed over a period of time during the early years of Prophet Muhammad, peace be upon him, prophethood। और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत के शुरू के दौर में नाजिल हुई थी। The chapter addresses various aspects of life and provides guidance for believers। इस सबक में ज़िंदगी के काफ़ी मौज़ूओं पर रोशनी डाली गई है और नेकोकार के लिए हदायत का सिलसिलाकार शामिल है। Surah Al-Nahl, also known as the Bee, is the 16th chapter of the Quran। कुरान पाक का 16वां सबक है, 16वीं सूरत है और इसका मतलब और ये मक्खी के नाम से भी जानी जाती है, जो इसका लफ्ज़ी मतलब है। It emphasizes the signs of Allah creation and His blessings upon humanity। इस सूरत में, इस सबक में अल्लाह ताला की खलकत पे और अल्लाह ताला की मखलूक के ज़रिए निशानियों पे ज़ोर दिलाया गया है और इंसानियत पर अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम। It encourages reflection on the natural world and highlights the importance of gratitude for the provision provided by Allah subhanahu wa ta'ala। इस सूरत में दुनियावी चीज़ों पे, दुनियावी आम ज़िंदगी पे अल्लाह ताला का रोज़मर्रा के कामों में रहम व करम और हमारी ज़िंदगी पे अल्लाह ताला का फ़ज़ल किस तरह है, उस पे ख़ासा ज़ोर दिया गया है। जी तो समरी स्टार्ट करते हैं। सूरह अल-नहल 1 to 66 आयत नंबर 1 से 66 तक समरी। कुफ़ार ने इस बात को अपनी आवाम को दलील बना लिया कि हमने मोहम्मद की दावत को रद्द कर दिया। देखा कोई अज़ाब नहीं आया, ये दावा करता है
میں رسول ہوں، اور رسول کے تمام حجت کرنے کے بعد انکار کرنے والے ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی پہچان میں چوپائے کا ذکر کیا، کیسے اللہ نے انہیں انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ خون اور گوبر کے درمیان سے انسانوں کو پینے کو دودھ دیا جاتا ہے۔ زمین پر پانی کا انتظام، کھیتیاں اور باغات، دن اور رات کے نظام، ساتھ ہی دریا اور آبی حیات اور ان میں موجود معدنیات پر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ پہاڑ جو زمین کی گردش میں توازن پیدا کرتے ہیں، فرمایا اگر زمین اللہ کے ہونے والے انعامات کا شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طرف سیدھا راستہ جاتا ہے، جبکہ تمام متفرق راستے شیطانی ہیں۔ لوگ اللہ کے علاوہ انہیں پکارتے ہیں جنہیں خود پتہ نہیں قیامت کو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ قوموں کے متکبر اور لیڈر قرآن کے خلاف بیانیے تشکیل دیتے ہیں۔ کوئی رسولوں کی دعوت کو قصے کہانیاں قرار دیتا ہے۔ موت کے وقت کا نقشہ کھینچا، جب موت کے فرشتوں کا غضب دیکھ کر لوگ تمام جرائم سے مکر جاتے ہیں، جبکہ اہل ایمان کی موت کے وقت فرشتے ان کا اکرام کرتے اور انہیں بشارتیں سناتے ہیں۔ اب ان کی ایک اور باطل دلیل کا ذکر کیا کہ اگر ہم کچھ غلط کرتے تو اللہ ہمیں روک دیتا، لہٰذا اللہ کی مرضی سے ہم یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں، گناہوں کو چھوڑ دینا اور اطاعت اختیار کرنا افضل ہجرت ہے، دنیا اور آخرت میں مدد کی جائے گی۔ جی تو 66 ٹو لاسٹ، 66 سے آخر تک کی سمری۔ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور تکلیف میں انسان اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن لوگ اللہ کی دی گئی چیزوں سے ان کی نافرمانی سے باز نہیں رہتے۔ مشرک جو اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، ان کے کردار سے ان کی کمزوری کی طرف یہ اشارہ کیا کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر انتہائی غمناک ہو جاتے ہیں۔ ہماری اکثریت بھی ان میں سے مختلف نہیں۔ اگر اللہ انسانوں کے اعمال پر فوراً پکڑنا شروع کر دے اور وہ خوب اختیار رکھتا ہے تو روئے زمین پر کوئی نافرمان نہ بچے، لیکن یہ اللہ کا تحمل اور علم ہے کہ فوراً نہیں پکڑتا، لیکن فیصلے کا دن مقرر ہے۔ اب اللہ کی اگلی نشانی شہد کی مکھی کا ذکر کیا، جو طرح طرح کے پھول سے اپنا رزق چنتی ہے، پھر اس کا پیٹ میں شہد بنتا ہے جسے انسان استعمال کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ہی مختلف قسم کے پھل بنائے، جس سے لوگ چاہیں تو ناپاک شراب بنائیں، چاہے تو کوئی پاک شے بنائیں۔ اللہ نے ہی انسان کو موت و حیاتی کشمکش میں ڈالا۔ کسی کو اتنی عمر بھی ملتی ہے، ادھیڑ عمر، کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی بھول چکا ہوتا ہے۔ پھر انسان کے لیے زوج، اس کے لیے بیٹے اور پھر پوتے۔ اللہ ہی سب کے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، اپنی سوچ اور شعور کے محدود ہونے کو سمجھو۔ 66 سے آخر تک سمری کنٹینیو۔ فرمایا کہ قیامت کا معاملہ تو ایسے ہی ہوگا جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ اس میں ایک تو موت ہے جو ہر انسان کی قیامت ہے۔ دنیا کی قیامت کا ابھی احادیث میں نقشہ آتا ہے کہ ایک آدمی لقمہ توڑ کر منہ کی طرف بڑھا ہی رہا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ فرمایا تمہیں ماؤں کے بیٹوں میں بناتے ہیں جب تم کچھ نہ بول سکتے نہ سن سکتے، مگر ماں کے پیٹ میں تمہاری افزائش کر کے تمہیں زندگی بخشتے ہیں۔ کبھی انسان آسمان میں پرندوں پر ہی غور کرے
کیسے اللہ نے انہیں انڈے سے نکال کر ہوا میں اڑنا سکھا دیا۔ چوپائیوں کی چمڑی انسانوں کے مختلف کام آتی ہے، اس کے پہننے کے کپڑے اور کچھ ٹھکانہ جہاں وہ آرام کرے۔ اب قیامت کا نقشہ کھینچا جب ہر امت پر گواہ لایا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں پر گواہ بنے کہ مسلمان سے پوچھا جائے گا جو عدل و قسط تم تک پہنچا اس کے لیے کیا کیا۔ فرمایا قرآن میں ہم نے ہدایت کی تکمیل کر دی۔ فرمایا اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے جو کہ اعلیٰ ایمان کی کیفیات ہیں، اور تمام فحش اور منکر کاموں سے روکتا ہے۔ قسموں اور عہد قرار کو کسی جتھے یا قوم کے فائدے کے لیے توڑا نہیں جا سکتا۔ فرمایا مسلمان کا عہد قرار پورا نہ کرنا لوگوں کے حق سے رکنے کی وجہ بنے گا، یعنی مسلمان کسی پر اسلام کی شہادت قائم کریں گے جب خود ہی خائن ہوں۔ اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں بھی انہیں پاک زندگی دیتے ہیں۔ فرمایا جب قرآن پڑھو شیطان سے پناہ مانگ لو، اس کے وار پر ان لوگوں پر نہیں چلتے جو ایمان اور توکل کی روش اختیار کریں۔ 66 سے لاسٹ کنٹینیو ہے۔ فرمایا اگر کہیں اہل ایمان کو جبر و ظلم سے کفر کی طرف مجبور کر دیا جائے، لیکن اگر دل ایمان پر مطمئن ہو تو ایسوں پر کوئی گرفت نہیں، جیسے عمار بن یاسر نے ابو جہل کے سامنے کیا تھا۔ لیکن کوئی اگر دل سے باطل کی غلامی پر راضی ہو جائے تو یہ اہل جہنم ہے۔ یہ سزا دنیا کی زندگی اور اس کے مفادات کو ترجیح دینے کا نتیجہ ہے۔ قرآن میں کفر پر مجبور کر دینے کے بعد اللہ کی رحمت کے امیدواروں کے لیے ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر آتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ہر نفس اپنی طرف سے جھگڑا کرے گا۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جس کا رزق ہر طرف سے اس کی طرف چلا آتا ہے، پھر اس کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ وجہ رسولوں کی دعوت پہنچنے کے باوجود اس کی نافرمانی کرنا۔ حلال و حرام کا اختیار اللہ کا ہے، تو اس معاملے میں بغیر علم کے زبان نہ چلائی جائے۔ توبہ ان لوگوں کی قابل قبول ہے جو نادانی میں غلط کام کر بیٹھیں اور پھر فوراً توبہ کریں۔ ابراہیم واحد فرد کو ایک امت قرار دیا۔ اب فرمایا جب تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو، دعوت دینے کے مختلف اسلوب سمجھائے کہ ایک تو واضح و نصیحت اور حکمت سے بات سمجھائی جائے اور ضدی لوگوں سے مجادلہ کیا بھی جائے تو احسن طریقے سے۔ جی تو اب ہم اپنی اگلی صورت کی طرف بڑھتے ہیں، سورہ الاسراء۔ سورہ الاسراء was revealed in Makkah and it consists of 111 verses آیت۔ مکہ میں نازل ہوئی تھی سورہ الاسراء اور 111 آیات ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ It was revealed during the early years of Prophet Muhammad, peace be upon him, prophethood، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کے شروع کے وقت میں نازل ہوئی تھی۔ The chapter covers various topics including The chapter carries important message about monotheism, prayer and the consequences of disbelief۔ اس سبق میں ہمیں وحدانیت کی طرف، شرک سے بچنے کی طرف اور نافرمانوں کی
سزا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ It recounts the miraculous journey of Prophet from Mecca to Jerusalem and his accession to the heavens، اور اس میں نبی پاک علیہ السلام کا معراج کے سفر کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے جو نبی پاک نے مکہ سے جیروسلم تک سفر کیا تھا، اور اس کے بعد جنت۔ اٹس اے پاورفل چیپٹر ود ڈیپ اسپرچول لیسنس، اور یہ بہت ہی ایک اہم صورت، اہم سبق ہے، اور اس میں بہت ہی اہم پیغام دیے گئے ہیں۔ جی تو سورہ الاسراء سمری 1 to 35، 1 سے 35۔ فرمایا، اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد الاقصیٰ کا سفر کروایا اور پھر نشانیوں کا مشاہدہ کروایا۔ بنی اسرائیل کو کتاب دی گئی اور ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ قومی تاریخ میں 2 دفعہ انہیں ان کے اعمال شر کی سزا دی جائے گی۔ جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو، وہ قوم اپنے قول و عمل سے اس کتاب کا حق ادا نہ کرے تو اسے سزا ملتی ہے۔ فرمایا، اے مسلمان، تمہیں قرآن کی صورت میں ایک سیدھا رستہ دکھانے والی کتاب دی گئی، تو بنی اسرائیل کی تاریخ سے ہی عبرت پکڑو۔ نیکی اور بدی انسان کے ساتھ جوڑ دی گئی۔ فرمایا، قیامت کے دن یہ پورا ریکارڈ نکال کر اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ فرمایا، جب ہمارا ارادہ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ہوتا ہے تو اس کے حکمران نافرمان بن جاتے ہیں اور وہ اس میں خوب مکر و فریب کرتے ہیں۔ جس کا مطلوب دنیا ہو اور اسے دنیا میں سے اللہ جتنا چاہے دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو آخرت کو مطلوب اور مقصود بنائے، ساتھ ہی خوب کوشش بھی کرے، تو ایسے لوگ حقیقی کامیابی پائیں گے۔ فرمایا، ان دونوں قسم کے لوگوں کی مدد ہم کرتے ہیں، دنیا کے طلبگار کی بھی اور آخرت کے طلبگار کی بھی۔ فرمایا، ذرا غور کرو کیسے ہم نے لوگوں میں سے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی، آخرت میں یہ فرق بہت زیادہ ہوگا۔ اب تورات میں بھی آنے والے احکام عشرہ کا ذکر کیا، عبادت صرف تنہا اللہ کی جائے۔ کنٹینیو ہے 1 to 35۔ ماں باپ سے احسان کیا جائے اور خاص طور پر بڑھاپے کی عمر میں پہنچے پر ان کے ساتھ عاجزی و شفقت اور ان کی دل جوئی کی جائے۔ اللہ سے ان کے حق میں دعائیں مانگی جائیں۔ رشتہ دار، مسکینوں، مسافروں کو حق دیا جائے۔ اس کی ضد یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کی بجائے انسان نمود و نمائش میں خرچ کر رہا ہو۔ ایسوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا۔ خرچ کرنے میں اہل ایمان ہمیشہ اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ فرمایا، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اللہ جیسے تمہیں رزق دیتا ہے وہ انہیں رزق دے گا۔ انسانی جان کی حرمت کا ذکر کیا کہ سوائے شرائط کے جو قرآن و حدیث میں ہیں کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرے میں یتیموں کا خیال رکھا جائے، عہد قرار کو پورا کیا جائے، ناپ تول میں عدل سے کام لیا جائے۔ اگلا حکم یہ فرمایا کہ موقف کی بنیاد صرف حقیقی علم پر رکھی جائے۔ آخرت میں انسان اپنی سماعت، بصارت اور عقل کے حوالے سے مسئول ہوگا۔ انسان کو اپنی وضع میں عاجز نظر آنا چاہیے۔ عقل اور تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ فرمایا، ہر شے اللہ کی حمد کر رہی، لیکن ان کی حمد کو سمجھتے نہیں۔ 36 to 85 سمری 36 سے 85۔ فرمایا، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے اور قرآن کے درمیان ہم ایک حجاب بنا دیتے ہیں۔ قرآن ان کی طبیعت پر بوجھل گزرتا ہے، ان کا قرآن سننے کا مقصد ہی مطلوبہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں مل جائیں گے تو ہمیں کون دوبارہ وجود بخشے گا۔
جب وہ دن آئے گا تو لوگ اکٹھے ہوں گے اور ساتھ سوچتے ہوں گے کہ دنیا میں ایک ہی دن رہے۔ اہل ایمان سے فرمایا کہ بہترین باتیں کہا کرو۔ شیطان تلاش میں ہوتا ہے انہیں کسی طرح آپس میں متنفر کر دے۔ شیطان کا ذکر کیا کہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر مجھے موقع مل گیا تو میں آدم اور اس کی اولاد کو نتھ ڈال دوں گا، ان کے جسمانی اور روحانی وجود کو کبھی پروان نہیں چڑھنے دوں گا۔ اور اس کام میں اللہ نے اس کے ہتھیاروں کا ذکر کیا، جس میں سب سے پہلے اس کی آواز، اس کے گھوڑے اور پیادے، اس کا انسانوں کی مال اور اوراد میں شریک بن جانا، انسانوں کو جھوٹی امیدیں دلانا اور انسانوں سے جھوٹے وعدے کرنا۔ اب قیامت کے دن حالت یہ ہوگی کہ نتیجہ پیش ہونے پر پڑھے گا وہی جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا۔ 36 سے 85 لاسٹ۔ فرمایا اے نبی، ان کافروں کی بڑی کوشش تھی کہ آپ اپنے قرآنی موقف میں کوئی ترمیم کر لیں، اور اگر ہم آپ کو استقامت نہ دیتے تو آپ ان کی طرف جھک پڑتے۔ اگر بالفرض ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دنیا اور آخرت میں 2 گنا عذاب دیتے۔ فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا دن اور رات کے فرشتوں کی جانب سے مشہور ہوتا ہے۔ قرآن اہل ایمان کے لیے شفا ہے، جبکہ بدنیت لوگوں کی گمراہی میں یہ مزید اضافہ کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے انعام ہونے پر غفلت طاری ہونا اور تکلیف آنے پر مایوسی انسانوں کا غیر معتدل طرز عمل ہے۔ فرمایا ہر انسان اپنا شاکلہ کے مطابق کام کرے۔ یہ وہ صلاحیت کی حدود ہیں جو ہر انسان کو دی گئی ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون کس قدر بہتر راہ پر ہے۔ That's all from today. I hope کہ آج کی کلاس کافی بینیفیشل رہی ہوگی۔ کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ باقی نہیں سمجھ آئی تو آپ کلاس دوبارہ پلے کریں، اور اگر کوئی رہ گئی ہے تو مسٹ فالو دیٹ، تاکہ آپ ایک چین کی صورت میں قرآن پاک کو سیکھ سکیں۔ تو سی یو آل ان دا نیکسٹ کلاس انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے، ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ٹل دین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔